وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأذن في الناس بالحج۔ اے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجئے۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، لوگ آپ کے پاس آئیں گے پیدل بھی، بغیر سواریوں کی، اور دبلی پتلی سواریوں پر بھی۔ یاتین من کل فج عمیق، دنیا کے دور دراز علاقوں سے لوگ تمہارا یہ اعلان سن کر اس بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں گے۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے منافع ان کا مشاہدہ کر لیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور متعین دنوں میں وہ اللہ کا نام کثرت سے لیں، اس کا ذکر کریں۔ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، انہیں ذبح کرتے ہوئے ان پہ اللہ کا نام لیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تم سب اس سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو بھی غریب اور فقیر لوگ ہیں انہیں بھی اس سے کھلاؤ۔ دنیا کے کونے کونے سے آج اہل ایمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی جانب سفر کر رہے ہیں یا سفر کا آغاز کرنے والے ہیں۔ یہ حج، اس میں بے شمار فائدے ہیں۔ لیشہدوا منافع لہم، کہ لوگ خود اپنی آنکھوں سے آ کے اپنے فائدوں، اپنی منفعت کا مشاہدہ کر لیں۔ اس میں بے شمار فائدے ہیں۔ جس طرح کہ ایک محلے کے لوگ اپنے محلے کی مسجد میں دن میں 5 بار جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے احوال کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت کو معلوم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت، ہمدردی، اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر ایک ہفتے کے بعد جمعہ کے دن محلے کی بنیاد سے بڑھ کر کئی محلوں کے لوگ مل کر ایک بڑی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، تاکہ محلے کی بنیاد سے بڑھ کر ایک دوسرے کے احوال کو جانا جائے، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کی جائے، اور آپس میں محبت، اخوت کو عام کیا جائے۔ پھر سال میں 2 بار عیدین کے موقع پر ایک بڑی بنیاد پہ شہر کے لوگ عید کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کے احوال معلوم کرتے ہیں، اپنی محبت اور چاہت کا اظہار کرتے ہیں۔
इसी तरह यह हज का इज्तिमा पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक आलमी इज्तिमा है और जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है ताकि सारी दुनिया के मुसलमान एक मुकाम पर जमा होकर एक दूसरे के अहवाल को जाने, एक दूसरे की मुश्किलात को मालूम करें, दूसरों के साथ मोहब्बत चाहत का इजहार करें, दूसरों के दुख में शरीक हों। ये एक मुसलमानों का आलमी बुनियाद पर सबसे बड़ा इज्तिमा है और सिर्फ जिंदगी में एक बार फर्ज है। अगर सही मानों में हज की रूह को हासिल कर लिया जाए तो एक बार हज करने के साथ इंसान को वो रूहानियत मिल जाती है, वो रूहानी कुव्वत मिल जाती है जो सारी जिंदगी उसके काम आती है। ये हज जहां अपने अंदर बेशुमार फवायद लिए हुए है, वहां हर मुसलमान को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत की याद भी दिलाता कि तुम किस नबी और किस रसूल के ऐलान पर, किसकी दावत के जवाब में इस मैदान में, इस घर में जमा हो, उसकी सीरत को सामने रखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं, वो रसूल हैं कि आज इस जमीन पर जितने भी आसमानी दीन के मानने वाले हैं वो सभी आपकी रसालत को मानते हैं। कोई भी इस जमीन पे ऐसा आसमानी दीन नहीं है जो फख्र के साथ इस नबी के साथ अपनी निस्बत का ऐलान न करता। यहूदी भी इस बात को मानते हैं और दावा करते हैं कि हम मिल्लत इब्राहिम पे कायम हैं। ईसाई भी इस बात के दावेदार हैं कि हम मिल्लत इब्राहिम पे अमल करने वाले हैं। वो कुरैश मक्का भी इस बात के दावेदार थे कि हम मिल्लत इब्राहिम पे चलने वाले हैं। और रब्बे जुल जलाल ने अपने आखिरी नबी को ये पैगाम दिया, सुम्मा औहैना इलैक अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा। हमने ए नबी आपकी जानी वही की, अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि आप भी मिल्लत इब्राहिम की इत्तिबा करें। वो इब्राहिम जो अपनी जिंदगी में सारे अदियाने बातला को, मबूदाने बातला को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह के दीन को इख्तियार करके, एक अल्लाह की तौहीद का आलम उठाकर सारी दुनिया में फैल जाता है। वो अपने दौर में एक फर्द थे लेकिन एक उम्मत का काम किया। इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानिता। वो एक फर्द था लेकिन काम उसने एक जमात का किया, एक कौम का किया। इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद को ताजा कीजिए, उनकी सीरत को सामने रखिए कि रब्बे जुल जलाल ने अपने इस नबी की खिदमत के सिले में उन्हें ये एजाज दिया, अबुल अंबिया होने का एजाज दिया कि इनके बाद जितने भी नबी और रसूल आए सभी इनकी औलाद में से थे। ने अपना खलील बना लिया। मेरा ये खलील है जिसके दिल में मेरे सिवा किसी की मोहब्बत नहीं है। इसके दिल में बसता हूं तो मैं बसता हूं। इसे मोहब्बत है तो मुझसे मोहब्बत है। इसकी सारी मोहब्बतें मेरी मोहब्बत किताबें हैं। हर चीज की मोहब्बत को मेरी मोहब्बत पे कुर्बान कर देने वाला ये मेरा खलील है। ये वो नबी है जिसने मेरी खातिर अपने बाप को छोड़ दिया। वो बाप जो एक गद्दी नशीन था, जिसके पास दौलत भी थी, मनसब भी था। अगर दौलत का लालच होता, दौलत की मोहब्बत होती, उस गद्दी और मनसब की मोहब्बत होती तो बाप की बात को मान लेता।
لیکن اس نے اپنے رب کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا. اس قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا. اے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. بڑے اچھے انداز میں اپنے باپ کو دعوت دی. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کہ آپ ایسے بتوں کی، ایسے پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اور ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. وہ معبود نہیں جو نہ سن سکتا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو. اپنے باپ کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی. اس قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون. اے ابا جان اور اے میری قوم، یہ کیسے بت ہیں جن کے سامنے تم بیٹھ جاتے ہو، جن کے سامنے جھک جاتے ہو، جن کے سامنے اپنی منتیں پیش کرتے ہو؟ یہ پتھر ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں. اس قال قومہ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اور اعلان کر دیا ہے میری قوم، تم جن کی پوجا کر رہے ہو، جن کو رب کی عبادت میں شریک کر رہے ہو، میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں. میں نے تمہارے معبودوں کو دیکھ لیا، میں نے ستاروں پہ غور کر لیا جن کی تم پوجا کرتے ہو، میں نے چاند کو بھی دیکھ لیا، سورج کو بھی دیکھ لیا، ہر ایک پہ غور کر لیا جو تمہارے معبود ہیں. ان بتوں پہ بھی جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کے سامنے اپنی نظریں پیش کرتے ہو، میں نے غور کر لیا. سورج، ستارے، چاند سب ڈوب جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں. رب وہ نہیں ہوتا جو ڈوب جائے اور غروب ہو جائے. رب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رہے. جو رب غروب ہو جائے، ڈوب جائے، کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، وہ رب نہیں ہوتا. اور یہ بت، پتھروں کے بت تم نے خود بنائے ہیں، اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے بنا کے اسے رکھ کر انہیں پوجتے ہو. پھر قوم کو سمجھانے کے لیے، ان کی عقل پہ تھوڑا مارنے کے لیے ان بتوں کو توڑ دیا کہ دیکھو، اگر یہ بت تمہارے معبود کسی کام کے ہوتے، کسی قوت کے مالک ہوتے، تو آج جس نے ان کو توڑا ہے یہ ان کو توڑ دیتا، ان کو مار دیتا، ان کو ہلاک کر دیتا، یا کم از کم تمہیں ہی بتا دیتا کہ مجھے کس نے مارا ہے، مجھے کس نے توڑا ہے. جو تمہارے معبود تمہیں نہیں بتا سکتے، انہیں کون مار کے چلا گیا، انہیں کون توڑ گیا. جو بت اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہارے یہ معبود اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ ان کے عقل کو جھنجھوڑا. لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور اپنے وطن سے نکال دیا. باپ نے بھی اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا. بیٹے سے کہا وَهْجُرْنِ مَلِيًّا، اے ابراہیم مجھ سے دور ہو جاؤ، لمبے عرصے کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ. یہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے رب کی خاطر اپنا گھر بار، دولت، گدی کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا. یہ ساری آزمائشیں انہیں برداشت کیا. جب قوم کو دعوت دی اور ان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، تو قوم نے ان سے انتقام لینے کے لیے ان کو آگ میں ڈالنا چاہا. رب ذل جلال نے سب کچھ دیکھا، آگ جلاتے رہے، بڑھاتے رہے، لیکن جب اپنی اس نبی کو اس آگ میں پھینکا، کہا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تجھے میں نے پیدا کیا ہے، تجھ میں گرم ہونے کی، جلانے کی، بڑکانے کی صلاحیت میں نے پیدا کی ہے. کونی بردم وسلاما،
لیکن اب میں ہی کہتا ہوں یہ ساری صلاحیت تم سے میں چھین رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جا، صرف ابراہیم کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. وہ خالق بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے خود ساختہ معبود کسی کام کے نہیں ہیں، کسی منفعت کے مالک نہیں ہیں. رب ہی ہے جو مسبب الاسباب ہے، جس کے ہاتھ میں ہر قسم کے اختیارات ہیں، قوتوں کا مالک ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ پیدا کرنے کے بعد بھی اس سے وہ قوتیں چھین سکتا ہے، وہ صلاحیتیں سلب کر سکتا ہے. یہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ایسی بے شمار آزمائشیں آئیں، اولاد نہیں ملی، جوانی گزر گئی، لیکن رب کے سوا کسی اور در کو نہیں دیکھا، کسی اور جانب نظر نہیں اٹھائی اولاد کے حصول کے لیے. تعلق تھا تو رب کے ساتھ تھا، اعتماد تھا، یقین تھا، توکل تھا رب کی ذات پہ کہ اولاد اسی نے دینی ہے، اس کے سوا کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا. جوانی گزر گئی، بڑھاپے میں داخل ہو گئی، بیوی بانجھ ہو گئی، اولاد نہیں ملی، لیکن جانتے تھے کہ یہ سب ظاہری اسباب ہیں، جوانی بھی ظاہری سبب ہے. وہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ جب چاہے بڑھاپے کے عالم میں بھی بانجھ عورتوں سے بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہے. اس لیے مایوس نہیں ہوئے، اعتماد رب کی ذات پہ رہا، مایوس بھی نہیں ہوئے، آخر دم تک اس سے اولاد مانگتے رہے. رب ذوالجلال نے پھر بڑھاپے کے عالم میں اولاد دے کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو جو میرا بن جاتا ہے میں اسے آزماتا ضرور ہوں، اس کا امتحان لیتا ہوں، اور جب میرا بندہ میرے امتحان میں کامیاب ہو جائے میں اسے نوازتا ہوں، اسے دیتا ہوں، اس پر انعامات کی بارش کر دیتا ہوں. جب بیٹا ہوا رب نے پھر آزمایا، دنیا کو دکھانے کے لیے کہا کہ اس چھوٹے سے نامولود بیٹے کو اور اس کی نازک سی ماں کو اس جنگل بیاباں میں چھوڑ کے آؤ. محبت تھی رب کی، رب نے اولاد دی، رب کا حکم ہے کہ اس کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ، اپنے چھوٹے سے اکلوتے معصوم بیٹے کو اور اس کی نازک سی ماں کو اس جنگل میں جہاں پینے کا پانی نہیں تھا، سائے کی جگہ نہیں تھی، کھانے کا سامان نہیں تھا، اسے چھوڑا. رب ذوالجلال نے پھر ہمیں دکھا دیا کہ دیکھو تم میرا بن جاتا ہے، میری بات مانتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میں کس طرح اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہوں، اسے کیسے میں انعامات دیتا ہوں. ان کے پاس پانی نہیں تھا، میں نے ایسا پانی دیا، ایسا کنواں دیا جو قیامت تک کے لیے جاری رہے گا، اور لوگ اس کے پانی کو ترسیں گے، اس پانی کے حریص ہوں گے، اس پانی کو مانگیں گے. ہر مومن کے دل میں تڑپ ہوگی مجھے بھی زمزم کا پانی مل جائے. رب ذوالجلال جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور بندے امتحان میں کامیاب ہو جائیں پھر اس طرح انعامات بھی دیتا ہے. جب یہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اشارہ کیا خواب میں ذبح کرنے کا، حکم نہیں دیا، بتایا کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبت حکم کی نہیں، اشارے پہ بھی قربانی دے دیتی ہے. حکم نہیں دیا، آرڈر نہیں دیا، اشارہ کیا خواب میں، بیٹے کو قربان کرنے پہ تیار ہو گئے. رب ذوالجلال نے یہ انعام دیا کہ یہ قربانی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے ہر امت میں قائم کر دیا. رب ذوالجلال کے انعامات ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. رب ذوالجلال نے ابراہیم کا امتحان لیا، اسے آزمائشوں میں ڈالا، قدم قدم پہ، جوانی سے لے کے آخر دم تک آزمائشیں کی، امتحان لیے، اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم تو میرے ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا، اب میں انعام کے طور پہ تجھے ساری دنیا کا امام بنا رہا ہوں، دنیا کی امامت سیادت تجھے دے رہا ہوں. آج کے بعد جو نبی بھی آئے گا تیری اولاد میں سے ہوگا، جو رسول بھی آئے گا تیری اولاد میں سے ہوگا، یہ ساری امامت و سیادت میں نے تمہیں دے دی ہے.
رب ذوالجلال اس طرح اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے۔ یہ رب کا طریقہ ہے، کبھی اپنے بندوں کو دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی اپنے بندوں سے چھین کے امتحان لیتا ہے۔ یہ زندگی امتحان کا نام ہے۔ وَخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس نے زندگی یا موت، یہ سلسلہ زندگی کا اس کائنات میں بنایا تو کیوں؟ تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے تم میں کون اچھے کام کرنے والا ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ہر ایک کو آزمایا، حسنات کے ساتھ بھی، انعامات دے کے، خوشیاں دے کے، مسرتیں دے کے آزمایا، اور پھر ہم نے مسرت خوشیاں چھین کے بھی آزمایا۔ یہ رب کا طریقہ ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے۔ اور ایک مومن کا انداز یہی ہوتا ہے، رب دے تب بھی اس کا شکر ادا کرے، رب چھین لے تب بھی رب کی رضا پہ راضی رہے۔ آپ نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ رب اسے دیتا ہے، یہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے، رب خوش ہو جاتا ہے، رب اس سے چھین لیتا ہے، یہ تب بھی صبر کرتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ ہر حال میں یہ صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتا ہے، رب اس پر راضی رہتا ہے۔ یہ چیز کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف مومن کے لیے ہے۔ مومن کا انداز یہ ہے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، تب بھی رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ وہ نعمتیں دے، خوشیاں دے، مسرتیں دیں، تب بھی اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں اپنے نبی سلیمان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انہوں نے ملکہ سبا کے تخت کو لانے کی خواہش کا اظہار کیا کہ اس ملکہ سبا کا تخت میرے پاس آ جائے، جب پلک جھپکتے ہی وہ تخت آپ کے سامنے آ گیا تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ سب کچھ یہ انعام میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے۔ نبی کہہ رہا ہے، وہ نبی جو بادشاہ بھی تھا، حکمران بھی تھا، نبی بھی تھا، پلک جھپکنے میں جب اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، ملکہ سبا کا تخت سامنے آ جاتا ہے تو اتراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں آتا۔ فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری طاقت نہیں، میرا کمال نہیں، میری صلاحیت نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، یہ اس رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں اس چیز پر کس چیز کا اظہار کرتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا نہ شکریہ کرتا ہوں۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکریہ ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کا ہوتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، جو نعمت ملنے پہ تکبر کرتا ہے، نہ شکری کا اظہار کرتا ہے، رب بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ غنی ہے، کریم ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ آج اس نے دیا، اس کی نعمت ملنے پہ شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کا مظاہرہ کیا، اس کی نافرمانیاں کی، اس کی نعمت کی قدر نہ کی، تو کل یہ نعمتیں چھین سکتی ہیں۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تو آزماتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے میرے بندے کیا کرتے ہیں، میری نعمتیں پا کر، میرے انعام کو پا کر کیا کرتے ہیں، اور جب میں ان سے نعمتیں چھینتا ہوں تو یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ رب کا طریقہ ہے۔ ایک مومن کا انداز یہی ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ نعمت کا ملنا بھی آزمائش ہے، امتحان ہے، میں نے آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، میں نے رب کی معصیت نہیں کرنی، جس رب نے جو نعمت دی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کے احکامات کو بجا لانا ہے، اسے راضی کرنا ہے۔ اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر ایک مومن کا انداز یہ ہے کہ اپنے ماضی پہ نگاہ ڈالتا ہے کہ کہیں یہ مصیبت میرے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ اس لیے رب کا یہ فرمان ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبتیں آتی ہیں ان میں سے بہت سی مصیبتیں تمہارے برے اعمال کی نتائج ہوتی ہیں۔ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، اور اب بہت سے گناہوں کو تو معافی کر دیتا ہے، اس کی سزا نہیں دیتا، لیکن دنیا میں بعض گناہوں کی سزا تمہیں دیتا ہے تاکہ تم راہ راست پلٹ آؤ۔
उस रब की जानिब पलट आओ। ये उसका तरीका है। जब किसी को मुसीबत आए, तकलीफ आए, नेमत छिन जाए तो उसे गौर करना चाहिए, कहीं मुझसे कोताही तो नहीं हुई, मैंने रब की नेमतें पाकर मैं शुक्रिया तो नहीं की, किसी पे ज्यादती तो नहीं की, किसी पे जुल्म तो नहीं किया। अगर कहीं ज्यादती नहीं, किसी पे जुल्म नहीं किया, फिर मुसीबतें रब की जानिब से भी होती हैं ताकि अपने बंदों को कुंदन बना दे, इन्हें और पुख्ता कर दे, ईमान में, तकवा में, हर चीज में मजबूत कर दे, इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। जो शख्स मुसीबत के आने पे अपने गुनाहों पे, अपने अमाल का जायजा लेने के बाद फिर उस पर सब्र करता है, अपने आप को गुनाहों से बचाता है, इस्तिगफार भी करता है, गुनाहों से बचाता भी है, तो आपने फरमाया कि किसी भी मोमिन मर्द पे या औरत पे मुसीबतें आती हैं, मा यज़ालुल बलाउ बिल मोमिन वल मोमिनती, मोमिन मर्द हो या औरत हो, उस पे मुसीबतें आती हैं, फी नफ्सिही वफी वालदिही वफी मालिही, उसके अपनी जात पर भी मुसीबतें आएंगी, औलाद पे आएंगी, माल पे आएंगी। अगर इन पे सब्र करता है, इन पे सब्र करता है, इन मसाइब पे, तो क़यामत के दिन रब से मिलेगा, मा अलैहि खतीयतुन, उसके अमाल में कोई गुनाह नहीं होगा, सभी गुनाह मिट जाएंगे इन मुसीबतों पर सब्र करने की बिना पे। आपने फरमाया कि ला युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़निन वला अज़न वला गम्मिन हत्ता शौकत शाकुहा, किस मुसलमान को कोई तकलीफ भी आती है, कोई गम आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, दुख आए, दर्द हो, हत्ता के कांटा भी कहीं चुभ जाए, इस पे सब्र करे, रब ताला इसकी बना पे उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। जो मुसीबत रब की जानिब से हो उस पे सब्र कीजिए, रब की जानिब से है, रब का फैसला है, उस पे हम राजी हैं, रब ताला राजी हो जाता है और वो मुसीबतें, तकलीफें जल्द दूर कर देता है। लेकिन अपने आप पे गौर करना चाहिए कि हम पे मुसीबतें क्यों आई, ये तकलीफें क्यों आई, हमसे नेमतें क्यों छिन गई। हर एक इंसान को अपने हदूद में, अपने घर में, अपनी जात में, अपने मोहल्ले में, हर मुकाम पे जहां भी है उसे गौर करना चाहिए। मेरे पास को नेमत थी, छिन गई, तो उसके असबाब क्या है, कहीं मेरी कोताही है, मेरी गलती है, तो उसको तौबा करनी चाहिए, इस्तिगफार करना चाहिए और रब से माफी मांगनी चाहिए। और अगर ऐसी चीज है उसे समझ नहीं आ रही है, रब की जानिब से मुसीबत है, बीमारी है, तकलीफ है, तो फिर उस पर सब्र करे, सब्र का मुजाहरा करे और रब से दुआ करे। कोई भी मुसीबत किसी भी इंसान को आए, ऐसी मुसीबत हो, समझता है किसी जालिम ने मुझे तकलीफ दी है, मेरा हक छीन लिया है, कोई जालिम भी हक छीन ले, तब भी उस रब को पुकारिए। वो रब ये कहता है, उसका नबी ये कहता है कि मजलूम और उसकी दुआ की कबूलियत में कोई हिजाब नहीं है। जब मजलूम को बद्दुआ करता है, रब उसे सुनता है, कबूल करता है। अगर आप मजलूम हैं, जालिम नहीं, मजलूम हैं, किसी पे ज्यादती नहीं कर रहे, जुल्म नहीं कर रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं, तो फिर रब से दुआ कीजिए, उससे माफी मांगिए, रब जालिम को खुद पकड़ेगा। लेकिन आप खुद जालिम भी हैं, मजलूम भी हैं, तो फिर जुल्म से तौबा कीजिए, जुल्म से तौबा कीजिए, जालिम न बनिए। आइंदा रब के सामने इस अज़म का इजहार कीजिए, जुल्म से रुक जाइए, फिर इस्तिगफार कीजिए, शायद रब हमारी तौबा कबूल फरमाए। इसलिए रब को हर हाल में याद रखना चाहिए। नेमत हो, नेमत आए, नेमत छिन जाए, जो भी है, हर चीज रब के हाथ में है। वो जो कुछ भी है, जो कुव्वतें, ताकतें हैं, रब के हाथ में है। आग की सलाहियत भी रब ने दी है। अगर वो आग से सलाहियत जलने की ले सकता है तो कोई मसला नहीं है, रब के बन जाइए। ये पैगाम है सीरत इब्राहिम का, ये हज का पैगाम है कि अपने आप को रब के हवाले कर दीजिए। जब रब ने कहा था अस्लिम, तो इब्राहिम कहते हैं अस्लम रब्बिल आलमीन, ऐ अल्लाह मैं तुझके सामने झुक गया। आप रब के सामने झुक जाइए,
اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیجئے، اس کی اطاعت کیجئے، اسے راضی کیجئے، پھر سارے دکھ اٹھ جائیں گے، کامیابیاں قدم چومیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں، توبہ بھی نہ کریں، استغفار نہ کریں، ظلم سے باز نہ رہیں، نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کریں، تو پھر یہ نعمتیں چھینتی جائیں گی اور ہم مصائب میں ڈوبتے جائیں گے۔